जन्नती औरत। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारी कायनात का मालिक है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी का शुक्र अदा करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। तो आगे ये बताते हैं कि कुरान करीम की नाजिल होने से पहले औरत को दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता था। वाकई में इस्लाम आने से पहले औरत की कोई मकाम नहीं था। औरत को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, बल्कि अहले अरब में तो औरत के वजूद को ही नापसंद किया जाता था। किसी घर में लड़की का पैदा होना बहुत बुरा और मनहूस समझा जाता था। कभी लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था, कहीं औरत जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी, तो कहीं उसे बस हवस पूरी करने का एक सामान समझा जाता था, और कहीं शैतान का रूप माना जाता था। शौहर और वालिदैन की जायदाद से उसे कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, और कहीं एक एक औरत के कई कई शौहर हुआ करते थे। गरज औरत को कोई इज्जत व मकान समाज में हासिल ना था। इस्लाम में औरत का मकाम। मर्द व औरत दोनों के बीच फितरी और जिस्मानी फ़र्क होने के बावजूद अल्लाह ने दोनों को बराबरी का दर्जा दिया और फरमाया, बेशक आदम की औलाद मर्द हो या औरत को हमने इज़्ज़तदार बनाया। यह सूरह इसरा आयत नंबर 70 है, इसका तर्जुमा है। और यह कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जीन्स की औरतें पैदा की ताकि तुम उनके ज़रिए सुकून हासिल कर सको। यह सूरह रूम की आयत नंबर 21 है। फिर आगे फरमाया, लोगों के लिए औरतों की मोहब्बत और चाहत संवार दी गई है। यह आले इमरान आयत नंबर 14। मर्द व औरत दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। ना तो मर्द ये कहे कि मैं बगैर बीवी के जो है ना ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, ना औरत अपने ख़्याल में ये बात लेकर आए कि मैं मर्द के बगैर, शोहर की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मैं शोहर के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ी हो। ये बात तो अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में ही रखी है कि दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना वो पूरक होते हैं, और दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजारें तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। तो ये तो सोच लेना से समझ लेना चाहिए। फिर है कि दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। तो फिर औरत मर्द के लिए और मर्द औरत के लिए लिबास है। ये सूरह बकरा की आयत है कि मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए लिबास है। फिर है औरतों का मर्दों पर वैसा ही हक है जैसा दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है, अलबत्ता मर्दों को औरतों पर कुछ फजीलत है। ये सूरह बकरा आयत नंबर 228 में। फिर अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे दुनिया की सब चीज़ों में औरतें और खुशबू ज़्यादा पसंद है, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। ये सुनन निसाई की हदीस है। फिर है बीवी पर शौहर के हुकूक, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब हम देखें कि एज ए बीवी हमें अपने शौहर के क्या क्या हक़ अदा करने चाहिए, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस है सजदा वाली, लेकिन ये यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन यह मैंने सुना है कि ये हदीस जो है ना वो ज़ईफ़ हदीस है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ती हूँ। दूसरी हदीस पढ़ते हैं। हसीन बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला की फूफी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा अपने शौहर के साथ कैसा मामला है। यानी किसी एक सहाबी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सहाबियात से सहाबिया से, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा अपने शौहर के साथ कैसा मामला है। उन्होंने कहा, ये देखिए रसूलुल्लाह जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबिया से पूछते भी थे, देखें ऐसे, सुभान अल्लाह। हमें भी आपस में कभी कभी पूछ लेना चाहिए ताकि हमारी भी तंबीह हो जाए। तुम्हारा अपने शौहर के साथ कैसा मामला है। उन्होंने कहा, मैं अपनी ताकतवर शौहर की खिदमत और इताअत करती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत या जहन्नम है। ये सही अलबानी जिल्द 3 में यह हदीस मौजूद है, और तबरानी में और बेहकी में भी ये हदीस जो है ना मौजूद है। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के लिए अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी बिना इजाज़त नफली रोज़े रखना जायज़ नहीं। अब देखिए जो रोज़े का जो मौसम आ रहा है ना, तो रोज़े की कितनी बड़ी फ़जीलत है। नफली रोज़े की बात करते हैं, फ़र्ज़ नहीं। नफली रोज़ा अगर किसी ने एक दिन का नफल रोज़ा रखा, तो इसकी फ़जीलत यह है कि वो 70 साल की मुसाफ़हत
کہ جہنم کی آگ سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے دوری ہو جاتی ہے ایک دن کا نفلی روزہ رکھنے سے۔ 70 ہاتھ کے مسافر، 70 ہاتھ، 70 سال کے، 70 سال کی مسافری، تو 70 سال کی مسافری آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہوگا، کتنا فاصلہ ہوگا، کتنا فاصلہ ہو گیا ہوگا۔ تو اتنا فاصلہ ہو جائے گا جہنم اور اس عورت کے بیچ میں یا اس مرد کے بیچ میں جو نفلی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ ایسا روزہ بھی عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا اجازت نہیں ہے، اس کو جائز نہیں ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ اور فرض روزے تو کے لیے تو اجازت کی ضرورت نہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ دیکھیں پھر کتنا بڑا مرتبہ ہوگا شوہر کا۔ پھر آگے فرمایا کہ نہ ہی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد و عورت کو گھر میں آنے کی اجازت دینا جائز ہے۔ کسی کو بھی اپنی سہیلیوں کو یا کسی کو اگر گھر میں آنے کی اجازت دیتی ہیں تو شوہر کو پتہ ہونا چاہیے، یا تو اس سے اجازت لینی چاہیے، یا کم سے کم اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آگے ہے شوہر کی ہر جائز خواہشات کا احترام کرے، ٹھیک ہے۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شوہر جب بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ فوراً حاضر ہو جائے، خواہ تنور پر روٹی پکا رہی ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شوہر کی غیر حاضری میں گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے شوہر ناپسند کرتا ہو۔ یہ مسلم کتاب الحج میں یہ حدیث ہے۔ پھر ہے اچھے برے ہر حال میں شوہر کی احسان مند اور شکر گزار رہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی اس وجہ سے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے اور ان کا احسان نہیں مانتی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سب سے بڑا احسان تو آدمی کا، شوہر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زوجیت میں اس عورت کو لیتا ہے، نکاح کرتا ہے، وہی سب سے بڑا اس نے نا مقام دیا، اپنی بیوی بنایا، اپنے گھر میں لے گیا، وہ بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں نا شوہر کی احسان مند رہنا چاہیے، ہمیں جو ہے نا شوہر کی ناشکری کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں نا، بہت بہت بڑی بڑی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، اور پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے یا ہے نہیں، یا اس طرح سے کہ نہیں ہمیں دلاتے یا وہ، لیکن ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں کہ جو ہمیں ملی ہوئی ہے، جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے پھر شوہر کے ذریعے سے ملی ہے، اس کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے شوہر کی ہمیشہ جو ہے نا شکر گزاری کرتے رہنا چاہے، تو انشاءاللہ مزید اس میں برکت ہوگی۔ پھر آگے ہے کہ شوہر کے گھر والوں کے ساتھ بیوی کا سلوک۔ محمود مہدی استانبولی لکھتے ہیں، یعنی کہ یہ حدیث نہیں ہے مگر کسی اچھے امام کا یا کسی اس کا قول ہے کہ نیک آدمی کا، کہ بیوی پر شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کا احترام کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اگر وہ لوگ بدسلوکی کرے تو صبر کرے، خاص کر ساس و سسر کی زیادتیوں کو سہنے کی کوشش کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی انا اور جذبات کو قابو میں رکھے، اپنی انا کو، یہ بے فضول کی انا جو ہوتی ہے نا ہماری، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، پھر بھی میں ہوتا رہتا ہے نا، وہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارے معاملات میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں جو ہے نا وہ فساد پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اچھی طریقے سے پہچانا، تو کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی انا اور جذبات کو قابو میں رکھے۔ جذبات، عورتیں بھی بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں نا، جذبات کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نا گناہ کے کام بھی کرتی ہے، نافرمانیاں بھی کرتی ہے، اور پھر جو ہے نا اس کا وبال بھی بھگتتی ہے۔ تو انا اور جذبات کو قابو میں رکھے تاکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ اس سے شوہر کی نظر میں اس کا احترام اور عزت بڑھے گی اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ اسے یہ حقیقت بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے ساس و سسر نے اس کے شوہر کی بچپن سے پرورش کی ہے، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کی
اس لیے اس کے شوہر کا یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اس بارے میں وہ شوہر کی مدد کرے اور اللہ سے اپنے اس حسن سلوک کا اجر پائے۔ اجر شوہر سے نہ پانے کی کوشش کرے یا شوہر کے گھر والوں سے پانے کی کوشش نہ کرے، اجر کس سے پانے کی کوشش کرے؟ اللہ سے۔ اللہ سے نہ یہ اجر پائے کہ حسن سلوک کرتی رہے، صبر کرتی رہے، اور اس کا اجر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے چاہے۔ پھر آگے ہے کہ نیک بیوی کی اہمیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کرنے سے پہلے اس میں 4 باتیں دیکھ لینی چاہیے۔ تو اسی طرح سے نا عورتوں کے لیے بھی ہے کہ مردوں کو بھی دیکھے تو یہ 4 باتوں کا جو ہے نا خیال رکھے۔ سب سے پہلے ایک ہے کہ اس کا مال، نمبر 2 اس کا خاندان، خوبصورتی اور دینداری، یہ 4 چیزیں دیکھتے۔ پھر پریفرنس کس کو دینا ہے؟ تم دیندار عورت کو پسند کرو۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور یہ ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ 4 چیزوں پر شادیاں ہوتی ہے، تو ہمیشہ نہ اپنے پارٹنر کی دینداری دیکھنی چاہیے، اس کو پریفرنس دینا چاہیے، آگے جا کے نہ پرابلمس نہ کھڑے ہو۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ فائدہ اٹھانے کی چیزیں مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگی کے گزر بسر کے لیے، ہماری آخرت کو کمانے کے لیے یہ ساری دنیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تاکہ ہم اس سب کو استعمال کر کے یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ پیر، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارا ناک، ہمارے گھر، یا ہمارے محلے، ہمارے راستے، ہمارا آسمان، ہمارا سورج، ہمارا چاند، یہ ساری چیزیں کیا، یہ ساری ہماری فائدے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں، استعمال کرنے کی چیزیں، یہ سارے استعمال کر کے فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ ہماری آخرت بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر ایک نیک عورت کسی گھر میں آ گئی ہے تو انشاءاللہ گھر کے تمام دوسرے عورت، شوہر کو تو سکون ملے گا، شوہر کو تو وہ صحیح راستے پر لے کر آئے گی، شوہر بھی جو ہے نا وہ آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے گا، لیکن گھر کے تمام دوسرے افراد کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے نا وہ نیک عورت ہے۔ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیبی کی 4 علامتیں، اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ نہیں، تو اس کی 4 علامتیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہے نا کھلا ہوا بڑا مکان، جو ہمیں گھر ملتا ہے نا وہ بہت تنگ نہ ہو، تھوڑا سا کھلا ہو۔ پھر دوسرا ہے اچھا پڑوسی، تیسرا ہے بہترین سواری، اور چوتھا ہے نیک بیوی۔ یہ 4 چیزیں نا خوش نصیبی، پڑوسی بھی اگر برا آ گیا تو وہ چونکہ وہاں اس کا 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے، بالکل پاس ہی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اور بہترین سواری کہ کہیں انسان کو جانا ہو آنا ہو فوراً جو ہے نا سوار ہو کے نکل جائے، تو یہ مرد کے لیے، اور نیک بیوی، یہ 4 چیزیں مل جائے نا تو وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ اور اگر اس میں سے 4 میں سے ایک چیز خراب ہو، اگر بیوی بھی خراب ہو، تو سمجھو بد نصیبی ہو جاتی ہے ساری چیز۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے۔ پورے گھر پر حاکم مرد ہے، اور گھر اور بچوں پر حاکم کون ہے؟ عورت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کہا ماننا چاہیے، اور اس کو حاکم کو ہے نا ساری جو ہے نا پلاننگ کرنی چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی خیر خواہی، ان کی تربیت، ان کی جو ہے نا فلاح، ان کی کامیابی دنیا اور آخرت کی کس چیز میں، تو شوہر پورے گھر کا کرے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر۔ یہاں پر کیا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے اس میں نا الٹ ہو جاتا ہے، ہم لوگ نا شوہر کے بھی حاکم بننا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں ساری جو ہے نا گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے ایمان والے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، بھلی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ پھر نیک بیوی یعنی جنتی عورت کی علامت،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک بیویاں ادب والی اور شوہر کا حکم ماننے والی ہوتی ہے، شوہر کے چھپے بھید اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے، جس طرح حفاظت کرنا اللہ نے پسند کیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 اور 34 ہے۔ پھر ہے ایمان والی، یہ ساری آیتیں ہیں، ایمان والی اطاعت گزار، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزہ رکھنے والی ہوتی ہیں، کنواری ہو یا شادی شدہ۔ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ پھر اللہ سے مغفرت چاہنے والی ہوتی ہے، توبہ کرنے والی یعنی کہ اللہ سے مغفرت چاہنے والی ہوتی ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے مسلمان، ایماندار، فرما بردار، سچ بولنے والی، صبر اور عاجزی، یہ ساری صفات عورتوں کی ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نا فرمایا ہے۔ تو اللہ سے مغفرت چاہنے والی، توبہ استغفار کرنے والی، ارشاد باری تعالیٰ مسلمان ہے، ایماندار ہے، فرما بردار ہے، سچ بولنے والی، صبر اور عاجزی کرنے والی، روزے رکھنے والی، خیرات کرنے والی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے، ایسی عورتوں کے لیے اللہ نے معافی اور بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، انشاءاللہ سورہ احزاب کے درس میں یہ آئیں گی آیتیں۔ تو یہ ساری صفات ہے جو ایک عورت کو جنت میں لے جانے والی ہوتی ہے، دنیا بھی اس کی پہلے تو جنت بن جاتی ہے اگر یہ ساری صفات اس کے اندر ہوتی ہے تو۔ پھر آگے ہے پردے کا اہتمام کرتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے مومنہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت لوگوں کو پر ظاہر نہ کریں۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ پھر عورتیں جب گھروں سے باہر نکلے تو اپنے پر چادر ڈال دیا کریں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ پھر توحید پرست ہوتی ہے، شرک نہیں کرتی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرتی، یہ میں نے پہلے بات بتائی تھی کہ اگر شوہر بھی اللہ کی نافرمانی کا جو ہے نا وہ حکم دے یا ماں دے یا والد دے تو اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی نافرمانی کر کے کسی بندے کی فرما برداری جائز نہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب وہ کسی بات کا حکم دے تو کہا مانے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے، پھر شوہر کے جنسی جذبات کا احترام کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا تو آسمانوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ناراض رہتے ہیں۔ یہ کس کے لیے صحیح رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ناراض رہے؟ پھر ہر معاملے میں شوہر کی آخرت کا خیال رکھتی ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر ایک کو شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، ایمان والی بیوی جو آخرت میں تمہاری مددگار ثابت ہو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی تم مردوں کو، یہ حضرت ابوبکر کو فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایمان والی مومنہ بیوی جو آخرت میں تمہاری مددگار ثابت ہو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو نا پھر ایسی بننی چاہیے نا کہ خود کی بھی آخرت کو صحیح کریں اور ساتھ میں اپنے شوہروں کی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے اولادوں کی، سب کی جو ہے نا آخرت کی فکر کریں ہم لوگ اور کامیاب کرنے کی ان کو کوشش کریں۔ شوہر سے بہت زیادہ محبت کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری وہ عورتیں جنتی ہے جو خوب محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہے، جو اپنے شوہروں کی طرف بار بار پلٹ کر آتی ہے اور جب ان کا شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو اپنے شوہر کے پاس آ کر
اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ کر کہتی ہے کہ میرے سرتاج، جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے پلک نہیں جھپکوں گی، یعنی آرام نہیں کروں گی۔ یہ نسائی کی حدیث ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اپنے شوہر کو اگر وہ ناراض ہے تو پھر عورتیں کیا کرتی ہیں، اور زیادہ جو ہے نا منہ پھلاتی ہے اور زیادہ جو ہے نا باتیں نہیں کرتی ہے، تو یہ اپنے شوہر کو ہاتھ میں ہاتھ لے کے فوراً جو ہے نا وہ مناتی ہے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا صاحب ایمان شوہر اس سے خوش ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس روایت کو ابو نعیم نے بھی نقل کیا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر جنت کی خواہش مند عورتیں ان باتوں سے بچتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ہے نا صفات بتائی گئی نا جنتی عورتوں کی، اب یہ بچتی ہے، شوہر کی شکایت سے بچے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے فرمایا، جہنم کا زیادہ تر ایندھن تم عورتیں ہو کیونکہ تم شکایت بہت کرتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو شوہر کی شکایت نہ کیا کریں، کمپلینٹس نہ کیا کریں، وہی ناشکری نہ کیا کریں۔ پھر ہے شوہر کی ناراضگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر رات گزارے۔ یا اللہ، آپ دیکھ لیں کہ نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ بہت ساری ہم نیکیاں ایسی ہیں نا کہ ہم بہت مشکل سے نیکیاں کر پاتے ہیں، اور کتنی کم نیکیاں اور کیسی حال ہوتی ہے ہماری نیکیوں کی، لیکن ہم ایسے پھر کام کر جاتے ہیں کہ وہ بھی ہے نا ہماری ضائع ہو جاتی، وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ بہت ساری باتوں میں ایسے گناہ ہے، بہت سارے جو تمام جو ہے نا نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتے۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر عورت کا وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر رات گزارے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ پھر آگے ہے شوہر کو تکلیف دینا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی عورت اپنے دیندار شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، جنت میں جو حوریں ہوتی ہیں نا ان میں سے اس کی بیوی کہتی ہیں، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے کہ وہ تیرا مہمان ہے، جلد ہی وہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس جنت میں آئے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر شوہر کی ناشکری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہ کرتی ہو، حالانکہ وہ اپنے شوہر سے بے پرواہ نہیں ہو سکتی، بے پرواہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ہر وقت جو ہے نا اپنے شوہر کی محتاج ہی رہتی ہے، وہ پھر بھی جو ہے نا وہ ناشکری کرتی رہتی ہے۔ تو بس یہ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے۔ ایک طرف تو تھا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی، اور ایک طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا ہی نہیں، یعنی نظر رحمت کرے گا ہی نہیں۔ تو وہ کون ہوگی جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہ کرتی ہو۔ پھر اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر ہے بنا وجہ کے طلاق مانگنا، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے آج کل کی عورتوں کی۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے کسی شرعی عذر کے بغیر طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ طلاق جو ہے نا وہ ایک ایسا جائز عمل ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ویسے تو ہے نا مجبوری کے حالت میں اور بالکل جو ہے نا آخری حالات ہو جائے تو طلاق جائز تو ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جو عورت اپنے شوہر سے کسی شرعی عذر کے بغیر طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یا اللہ تو ہم سب عورتوں کو ہدایت دے، نیک توفیق دے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، سب کو ہدایت دے یا پروردگار۔ پھر ہے شوہر کی اجازت کے بنا نفلی روزے رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں جب وہ اس کے پاس ہو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگر وہ کہیں سفر پہ گیا ہو، دور ہو، تو وہ رکھ سکتی ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پاس رہتی ہے تو پھر وہ اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔
फिर शौहर को फ़ायदा उठाने से मना करना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए और वह बीवी इनकार कर दे, फिर शौहर गुस्सा होकर रात गुजारे, तो ऐसी औरत पर फरिश्ते सुबह होने तक लानत भेजते रहते हैं। दूसरी हदीस में है कि जब तक वह अपनी हरकत से बाज ना आ जाए। तो ये चीज़ें हैं कि आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, बाज़ दफ़ा तबीयत ख़राब होती है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई शरई उज़र नहीं है और इस तरह से खाली लाड में और मान में और अपनी अना में और इस तरीके से शौहर को इनकार कर दे, तो फिर देख लें कि क्या नतीजा है। फिर राज की बातों का ज़ाहिर करना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद शौहर जो कुछ अपनी बीवी के साथ करता है उसे लोगों को बतला देना है, और बीवी अपने शौहर के साथ जो कुछ करती है वह भी उसे दूसरी औरतों को बतला देती है। यानी कि ये चीज़ें हैं ना, जो राज की बातों को ज़ाहिर करना। यह सुनकर एक औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, लोग ऐसा करते हैं और औरतें भी ऐसा करती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम हरगिज़ ऐसा ना करो, क्योंकि यह शैतानी हरकत है। शैतान अपनी शैतान बीवी से रास्ते में मिलता है तो उसके साथ जमा करने लगता है और लोग देखते रहते हैं। फिर अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला, यानी कि मियाँ बीवी के जो होते हैं ना इंटीमेट औकात, उसके बारे में उसका ज़िक्र ना अपनी सहेलियों से, लोगों से इधर उधर कहती ना फिरना, ये बिल्कुल मना है। और देखें जिस तरीके से वो सहाबिया ने कहा कि हाँ बिल्कुल औरतें ऐसा करती है, एक दूसरे को बताती हैं, तो ये बिल्कुल बहुत गलत चीज़ है, ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। ये राज की बातें हैं, इसको अपने तक ही रखना चाहिए। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अमानत अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन यह है कि मर्द अपनी बीवी से जमा करे और बीवी अपने शौहर से, और फिर वह उसका भेद खोल दे। ये अमानत में ख़यानत करना है, ठीक है ना, कि फिर वो उसका भेद खोल दे। भेद नहीं खोलना होता है, ये जो चीज़ें होती है इसको इसको एक अमानत समझ कर ना उसको खुफिया रखनी होती है। फिर है शौहर के एहसानों का इनकार करना। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में दाखिल होने वालों में औरतों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए कि शौहर की नाशुक्री करती है और उसके एहसानात का इनकार करती है। बुखारी की हदीस है। शौहर के अलावा किसी दूसरे के घर में कपड़े उतारना। उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो औरत अपने शौहर के सिवा किसी दूसरे के घर में अपने कपड़े उतारे तो अल्लाह ताला ऐसी औरत की बेहयाई ज़ाहिर कर देता है। ठीक है, यानी गलत गलत तरीके से, गलत इरादे से जो है ना गुनाह के काम करने के लिए इस तरीके से जो औरत उतारती हैं कपड़े, इसका ये इशारा है। फिर है बिना शौहर की इजाज़त के घर में किसी को दाखिला देना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी औरत के लिए हलाल नहीं कि शौहर की इजाज़त के बिना किसी को घर में दाखिल होने दे। फिर शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलना। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो अपने घरों में करार से रहो, करना फ़ी बुयूतिकुम, ये सूरह अहज़ाब की आयत है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि औरतों को अपने घरों में ठहरा रहना चाहिए, इसलिए कि शौहर अपनी बीवी की इताअत से खुश होता है, तो बीवी को भी चाहिए कि बिना किसी ज़रूरत और बिना शौहर की इजाज़त के घर से बाहर ना जाए। ये तफसीर इब्न कसीर में है, जिल्द 4 में। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमारी माँओं, बहनों, बीवियों और बेटियों को जन्नती औरतें बनाए, आमीन। और हमें और उन्हें अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो ये आज का दर्स था जन्नती औरत के बारे में, और बहुत सारी ऐसी सिफ़ात है जो औरतों को अपनानी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी गलत आदतें हैं और गलत बातें हैं जो औरतों को ना अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए, ताकि दुनिया की ज़िंदगी भी खुशगवार गुज़रे और आखिरत की ज़िंदगी भी खुशगवार गुज़रे। इसके लिए हमें बहुत कुछ कोशिश करनी चाहिए, बर्दाश्त का मामला करना चाहिए, सब्र का मामला करना चाहिए, थोड़ा हिकमत से काम लेना चाहिए, थोड़ी नरमी से काम लेना चाहिए, कभी कभी सख्ती भी करनी होती है, लेकिन है ना ज़्यादातर तो हम हमें ना हमारे शौहर शादी करके लेकर आते हैं और एक घर की मालकिन बना के रखते हैं, तो उस घर की हिफाजत करना, उस घर की अल्लाह ताला की भी ये नाशुक्री हो जाएगी अगर उसको उस घर को उजाड़ दिया, अगर उस घर की कदर ना की,
اگر وہ ساری نعمتوں کی قدر نہ کی جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ساری نعمتیں دی ہے، تو ہمیں اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر جو ہے نا جنت نہیں ملے گی، جنت تو اوپر ہی ملے گی۔ تو یہاں پر جو گھر ملا اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں، کچھ نہ کچھ خرابیاں، کچھ نہ کچھ خامیاں، کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو ہوگی ہی، گھر کے لوگوں میں، گھروں کے اندر، اور آسائشوں میں، لگژریز میں، ہر چیز میں تکلیفیں تو ہوگی، لیکن ان ساری تکلیفوں کو اگنور کرنا ہے، اور جو کچھ بھی ملا ہے اس کے اوپر شکر اور صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں برداشت کا مادہ ہمیں اختیار کرنا ہے، ہر وقت یہ سوچ رکھنا ہے کہ گھر ہمارا ایک اچھا گھر، ایک مثالی گھر کیسے بن سکے، کس طریقے سے گھر کے سارے افراد کو جو ہے نا وہ فائدہ حاصل ہو سکے، کس طریقے سے وہ دنیا کی بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت کی بھی۔ یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ اگر عورت اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھائے گی تو انشاءاللہ مثالی عورت بھی بنے گی، اس کا گھر ایک مثالی اور گھر بھی بنے گا، اس کو خود کو بھی سکون ملے گا، اس کو بھی سکون ملے گا، اور پھر وہ اور بھی زیادہ اچھے کام کر سکے گی، گھر کو بھی اچھا بنائے گی، پھر محلے کو بھی بنائے گی، معاشرے کو بھی بنائے گی، اور بھی دین کا کام آگے 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 پھیلتا جائے گا، اور لوگوں کو بھی بہت فائدہ ملتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی جو باتیں ہم نے دیکھی ہے، سنی ہے، اس کو ریکارڈنگ آئے گی تو بار بار سنیں، بار بار اس کے اوپر نہ غور و فکر کریں اور عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ ابھی اگر وقت ہے 5-10 منٹ کا، تو میں شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا